अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के चेयरिंग क्रॉस में हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब बरसर इक़्तिदार आई तो वादा ये लिया गया था कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे और मकान दिए जाएंगे जिनके पास अपना मकान नहीं है। लेकिन जब बरसर इक़्तिदार आए 2018 में एक गैलप ने सर्वे किया जिसमें अवाम जो थी वो 35% जो थी वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी। लेकिन जूं जूं मामला आगे बढ़ता गया, अब 2021 के मामलात कुछ इस तरह से हैं कि अब 66% लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से, और उसके साथ साथ जो है वो 62% के मुताबिक मुल्क गलत सिमत में चल रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो मामला जो है बिगड़ते जा रहे हैं। ना रोटी मिल रही है, ना कपड़े मिल रहे हैं, ना मकान मिल रहे हैं, और जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए जा रहे। साहिवाल का वाक़या आप सबके सामने है, दूसरा मोटरवे इशू आप सबके सामने है, बैनुल अक़वामी अमूर पर जो है वो हमारी गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है। दूसरी जानिब अगर कारकर्दगी की बात करें तो कारकर्दगी भी जो है वो अच्छे काम जो हैं हम उन पर भी बात करेंगे। सेहत कार्ड का क़याम था, एहसास प्रोग्राम है, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किया गया है, एयर एम्बुलेंस कायम की गई है, यकसा नसाब लेकर आए हैं, शजरकारी मुहिम इंतहाई मैसिव तरीके पर की गई है, और कोरोना इस्लाहात काफ़ी बेहतरी के साथ किए गए हैं इस हुकूमत के अंदर। आज प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, हाफिज ज़ीशान साहब हमारे साथ होंगे, वाइस चेयरमैन PHA हैं और रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और हमारे साथ जो है वो शेर अली खालती साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अब हमने जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी भी बताई और उसके साथ साथ वो काम भी बताए जो हुकूमत नहीं ठीक तरीके से कर पाई। सबसे पहला सवाल शेर अली खालती साहब आपसे मेरा ये है, सर बातें मेरी आपकी इंट्रो में आपने मेरी सुनी है, कारकर्दगी है भी और नहीं भी, उन जगहों पे है जिनका अवाम ये कह रही है कि हमें इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें हमारी एसेंशियल चीज़ें जो है वो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, महंगाई को ख़त्म करें, ये सब नहीं हो पा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप दावे कुछ करें और आपका जो अमल हो उसके बरक्स हो तो आप डिलीवर नहीं कर सके, फिर अवाम की तवक्कुआत भी आपसे ख़त्म होती जाती हैं। फिर इसी तरह के सर्वे 30 से 66% तक आते हैं। आपने कहा था कि नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है। अवाम ने उनकी करप्शन के अगेंस्ट आपको वोट दिया, आपको इक़्तिदार में लाए। जैसे आप इक़्तिदार में आए आपने वो करप्शन साबित नहीं की। जरदारी इररेलेवेंट हो गया, नवाज इररेलेवेंट हो गया, शहबाज शरीफ इररेलेवेंट हो गए, क्योंकि ये अवाम के मसाइल ही नहीं है। अवाम के मसाइल हैं महंगाई, बेरोज़गारी। आपने अवाम को कहा था कि जनाब जब कोई पेट्रोल महंगा होता है तो जो वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है, महंगाई बहुत बढ़ रही हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जब ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चोर थे तो आप एक अच्छे इंसान थे, आप तो डिलीवर करने आए थे। आपने पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया और डॉलर की ब्रेक तो लग ही नहीं रही, 160 तक पहुंच गया है। इसकी वजह से चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अवाम से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अवामी नुमाइंदा होने का क्लेम करते थे, आपको अवाम ने वोट दिए, आप जलसों में खड़े होकर ऐसे बिल जलाया करते थे कि हो सकता है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाएं। वो वक्त आया कि तारीख की महंगी तरीन बिजली अवाम को मिल रही है। अब अवाम किस तरफ देखें? आपने कहा था जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आते ही बेहतर कर दूंगा। आपने यहाँ दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया। बहावल नगर में क्रैकर धमाका हुआ है चंद दिन पहले यौम आशूर के मौके पर। फिर हाफिज सईद साहब के घर में लाहौर में कुछ अर्सा पहले धमाका हो गया। तो इसका मतलब है दहशत गर्दी सर उठाना शुरू हो गई है। आपको ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। आप अगर अवामी नुमाइंदा होने का क्लेम करते हैं तो उसका सबूत भी दें। फिर आपने कहा था जी जब मैं आऊँगा तो औरतों को मुनासिब नुमाइंदगी दूंगा। ठीक है, आपने पार्लियामेंट नहीं दी। औरतें सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, औरतें ग्राउंड पे होती हैं, और अवाम हैं, औरतें गैर महफूज हो गई हैं। आप पार्क वाला वाक़या देख लें लाहौर में, कल देख रहे हैं इसमें मुजफ्फरगढ़ में कुछ मर्दों ने शोहर के सामने हामला बीवी को बरहना कर दिया। आप ऐसा लगता है
کہ یہاں گورننس ہی نہیں ہے. آپ نے 5 IG آتے ہی بدل ڈالے, لیکن یہی IG صاحب لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے کہا تھا جو کام نہیں کرے گا میں اس کو چلتا کر دوں گا, ٹھیک ہے آپ نے چلتا بھی کیا, لیکن ان سے کام تو لے نا. آپ سے DCs کنٹرول میں نہیں آتے, کمشنرز کنٹرول میں نہیں آتے. اگر یہ آپ کا کہنا مانتے ہوتے تو مہنگائی اور بے روزگاری ہوتے. صرف ایک پوائنٹ, آپ نے اپنے جو الیکٹڈ لوگ تھے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا. آپ کو 4-5 لوگ دے دیے گئے اور کہا کہ آپ نے ان سے کام لینا ہے. آپ پنجاب کو سینٹر سے کنٹرول کرتے ہیں, MP MNAs پہ آپ ٹرسٹ, اپنے MPs MNAs پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں, ان کو امپاور کرنے کو تیار نہیں ہے. 4-5 لوگوں کا ٹولہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے, آپ کیونکہ آپ کے نظر میں ہر MP MNA کرپٹ ہوتا ہے, سیاستدان کرپشن کرتا ہے, اس لیے آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اس لیے وہ ڈیلیور بھی نہیں ہو رہی. وہ عوامی جو مسائل ہیں نہ آپ تک پہنچ پا رہے ہیں, نہ عوامی مسائل ایڈریس ہو رہے ہیں. حافظ ذیشان صاحب, آپ نے خالتی صاحب کی باتیں سنی ہیں. سر معاملات وہی ہیں جو چلتے آ رہے ہیں. اسینشل چیزیں جو ہیں, جو عوام کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں, ان پر کوئی کام نہیں کیا گیا. میں نے جو کارکردگی بھی گنوائی نا, اس کے اندر بھی جو ہے وہ شجرکاری ہے, کرونا اصلاحات ہیں. عوام کہتی ہے ایئر ایمبولنس ہے, یکساں نصاب ہے. عوام کہتی ہے ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں, جو سرویز کہتے ہیں. ہمیں تو صرف مہنگائی کم چاہیے, ہمیں روٹی سستی چاہیے, مکان بنا کے دو جن کا وعدہ کیا تھا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا سر, نوکری بھی نہیں ملی. یہ تو آپ کو اس طرح لگ رہا ہے نا کہ کچھ نہیں کیا. میں آپ کی بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں ذرا خالد صاحب, ویسے آج میں نے طے کیا تھا کہ میں 3 سالہ کارکردگی پر ہی صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے یہ بات بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انہوں نے بیان کی. مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر یہ ایک تقابلی جائزہ لیتے پچھلے دور حکومت میں اور اب میں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کرتا ہوں. ماڈل ٹاؤن میں ایک ثانیہ ہوتا ہے, اس کے نہ صرف ملزمان کو سہولت کار گورنمنٹ دیتے, سہولت کاری کے طور پہ حکومت کام کرتی ہے, انہیں فرار کروانے کے لیے, ان کے خلاف کمزور مقدمات کروانے کے لیے, اور پولیس کو مزید انہوں نے پروموشنز دیں اس کے بعد, اس واقعے کے بعد. اب ایک دوسرا واقعہ جو حالیہ دنوں میں بڑا افسوسناک واقعہ گریٹر اقبال پارک میں پیش آیا, لیکن پولیس کے اعلیٰ آفیسرز کو, ہائی رینک آفیسرز کو معطل کیا گیا. تو یہ ایک فرق تھا. اس سانحے میں جہاں پہ 1 درجن سے زائد لوگوں کو, نہتے لوگوں کو دن کے اجالے میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا, ان کے ملزمان تو نہیں پکڑے گئے, لیکن ہم نے, اس بزدار سرکار نے اپنی رٹ برقرار رکھتے ہوئے 150 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا. واقعات ہونا پوری دنیا میں, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی بہتر صورتحال ہے, وہاں پہ بھی واقعات ہو جاتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جی یہ واقعات ہونے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اب آپ اگلی بات دیکھیں, انہوں نے جو دہشت گردی کی بات کی, دہشت گرد جو حافظ سعید صاحب کا انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا, لاہور کے ایک پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں جو دھماکہ ہوا, اس کے ملزمان ذرا خالدی صاحب مجھے بتائیں گے کہ کتنے گھنٹوں میں گرفتار کیے گئے؟ آپ ماضی میں تو صرف وہ مقدمات, آج وہ فائلوں کی بند فائلوں کی نظر ہو گئے. کس مقدمے کو آپ نے منطقی انجام تک پہنچایا؟ ہم نے تو اس ملزمان کو دیگر صوبوں تک جا کے گرفتار کیا. تو یہ تھی بزدار سرکار اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. عورتوں کے تحفظ کی بات کریں, آپ پتہ نہیں کسی ایک آدھ واقعے کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی عورتوں کو یہاں پہ تحفظ حاصل نہیں ہے. آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اسی شہر میں ہم رہتے ہیں, اسی پاکستان کے ہم باشندے ہیں. عورتوں کو جتنی خود مختاری, جتنی آزادی اور جتنا تحفظ اس پاکستان میں ہے, شاید میں پاکستان کے بعض علاقوں کی بات نہیں کر رہا, ادروائز 70% سے زائد علاقوں میں محفوظ زون آپ قرار دے سکتے ہیں. کچھ 1-2 واقعات اگر ہو جاتے ہیں تو آپ پورے معاشرے کو اس طرح خدارہ نہ لیں. اب تیسری بات جو انہوں نے کی گڈ گورننس کی, تو گڈ گورننس کی بات تو ادھر ہی کور ہو گئی کہ ہم نے جس آفیسرز نے کام نہیں کیا, خواہ وہ جتنا مرضی باثر ہو, ہم نے اس کی جگہ پہ نئے بندے لے کے آئے. ماضی کی طرح ایک معمولی سیکٹریز کو آپ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری تک بنا دیا, لیکن ہمارے ہاں بزدار سرکار میں, پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں ایسی باتیں آپ کو کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی. جو آپ نے کہا کہ جی پنجاب کو کنٹرول مرکز سے کیا جاتا ہے, تو یہ آپ کی, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا خالدی صاحب, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے,
آپ کی یہ خواہش یا آپ کی ایک تنقید ہو سکتی ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اچھا ذرا حقائق تو بتائیے، یہ ہم نے بھی باتیں بڑی سنی ہیں کہ شاید وہ فائلیں نہیں پڑھ سکتے اور ان کو جو ہے وہ مینجمنٹ چلانی نہیں آتی، کس طرح کی آپ باتیں لے آئے ہیں۔ بات ہم آج کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت نے کیا ریفارمز کی، سر ریفارمز میں ہی آ رہی ہے نا باتیں، حکومت کی ہم نے تو کارکردگی کیا نہیں بتائی۔ رہی۔ میں تو آج آپ نے مجھے جس سبجیکٹ پہ بلایا میں تو اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی ڈومین میں رہیں اور اپنے سبجیکٹ کے اوپر رہیں تو دیکھنے والے لوگ بھی، ہم نے کارکردگی سے نہیں سنا، ہم نے کارکردگی پہ بات کرنی ہے لیکن اچھائی سے نہیں شروع کیا۔ جن لوگوں کو لوگ تنقید کرتے ہیں ہم نے اس پہ شروع کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا اگر میں وہاں سے شروع کر دیتا، میں ذکر کیا صحت کا احساس پروگرام، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، ایئر ایمبولینس، یکساں صاحب، سرکاری کرونا اصلاحات۔ آپ سر یہ گزارش میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی منشور میں جن چیزوں کو سر فہرست رکھا اس میں ہیلتھ تھی، اس میں ایجوکیشن تھی اور اس میں صاف پانی تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بجٹ انہی 3 نقطوں پہ ہم نے خرچ کیا اور سب سے زیادہ فنڈز انہی پہ لگے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ہیلتھ کارڈ غریب کے لیے علاج کے لیے اتنی بڑی سہولت ہے کہ میں تو کوئی آپ سے یہ کسی عام آدمی سے پوچھیں جو اس سے مستفید ہو رہا صحیح ہے ہے۔ کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایک مریض خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری کا شکار ہو جاتا تھا تو وہ اپنے اثاثے بیچ کر، اپنے مال مویشی بیچ کے، اپنے گھر بیچ کے علاج کروایا کرتے تھے۔ آج حکومت پاکستان نے 80 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اور ان کو ثوابدیدی اختیار دے دیا کہ آپ اپنا علاج سرکاری سیکٹر میں کروانا چاہتے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، آپ اس لیمٹ میں 10 لاکھ کے اندر اپنی فیملی کا علاج کروا سکتے ہیں۔ کیا یہ مثالی اقدام نہیں تھا؟ کیا ہیلتھ کے شعبے میں یہ انقلاب نہیں تھا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کارکردگی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تعلیم کے اعتبار سے تعلیم پہ بھی سب سے زیادہ فنڈز استعمال کیے گئے۔ اس میں جس پہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے، ہمارے بچے جو ایک معاشرے میں تقسیم پیدا کی جا رہی تھی اس ایجوکیشن سسٹم کو لے کے، یکساں نصاب تعلیم، اب امیر کا بچہ اور غریب کا بچہ جب ایک نصاب پڑھے گا، نہ صرف احساس محرومی ختم ہوگی بلکہ ہماری خواندگی کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ 2 ایک انقلابی قدم تھے جو اس گورنمنٹ نے اٹھائے۔ خالتی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اسی چیز کو لے کر۔ خالتی صاحب، آپ نے سنی ہے باتیں ذیشان صاحب کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ کارکردگی ہم بھی مانتے ہیں سر کہ کارکردگی ٹھیک ہے، دکھائی ہے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں نا، ان پہ بھی کام ہونا چاہیے سر، وہ بھی ضروری ہیں جن کے بارے میں دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ جی، میں ان کی کارکردگی عمران صاحب کی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم بھی کارکردگی کیا ہے؟ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا، کوئی آواز نہیں آنے دی۔ آپ اس وجہ سے آپ کو رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے پریس فریڈم پریڈیٹرز میں ٹاپ پہ رکھا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے پریس فریڈم پریڈیٹر ہے۔ آپ کے ادارے جتنے تھے آپ کے پاس سیم پیج پہ، آپ کے پاس تو چیلنج ہی نہیں تھا سوائے ڈیلیور کرنے کے، جو کہ آپ ناکام رہے۔ ابھی جو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ جو ہوا وہ بہت بڑا سانحہ تھا، انسانی جانیں گئیں۔ ٹھیک ہے، پچھلی حکومت کو آپ بلیم دیں، ساری دنیا دیتی ہے، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی حکومت آئی تو وہ آپ کا کزن برادر تھا، آپ نے اس کو انصاف نہیں دیا۔ ماڈل ٹاؤن کے جو پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے اس انسیڈنٹ کو، ان کو ایکسپوز کرنا کس نے کام تھا؟ اور اس پہ اگر آپ میرا تھوڑا سا آپ پہلے یہ بات پوری کر لیں، اس کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گا۔ پلیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ہم نے کیا کرنا تھا وہ تو آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن جتنا کمزور پروسیکیوشن، جتنی کمزور ایف آئی آر، جتنے ان کے سارے تو نوازے ہوئے آفیسرز تھے، کمزور کیس انہوں نے عدالتوں میں پیش کیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے نہ صرف ان کو تمام قانونی معاونت دی بلکہ ہمدردی کے بعد، تمام قانونی معاونت کے بعد ان کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ریاست کم از کم آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس تھانے کے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ صاحب سوال لے لیجیے، ریاست سپورٹ بھی نہیں کر رہی۔ آپ نے کہا جی کمزور کیس بنایا تھا، کمزور عدالتی کارروائی کی تھی، آپ کی حکومت آئی تھی سر، وہ کمزور کو مضبوط کر لیتے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا مقدمہ دوبارہ درج ہو جاتا ہے؟ دوبارہ کروا لیتے سر، اس میں جو بہتری آ سکتی تھی، جو عدالتی پروسیجر اختیار کیا جا سکتا تھا، اس کو گورنمنٹ نے تمام تر معاونت فراہم کی ہے اور کر رہی ہے۔ ان کے کیس جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حکومت نے جتنا اس کو سنجیدہ اور ہنگامی اقدامات اٹھائے ہیں، یہ
آپ ڈبیٹ کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ ہم اپنے سبجیکٹ پہ لیکن یہ بھی کارکردگی میں آتی ہے. ہمیں کارکردگی پہ ہی بات کرنی چاہیے. عمران صاحب کا ایک بہت اچھا ہے کہ صحت سہولت کارڈ دیا جائے. میں مانتا ہوں کہ مجھے صحت سہولت کارڈ ملا ہوا ہے. میرا جو شناختی کارڈ ہے صحت سہولت کارڈ ہے, کیونکہ میں ڈی جی خان ڈویژن کی ڈومین میں پیدا ہوا. اب میں بہت اچھے اسپتال میں علاج کرا سکتا ہوں. تب جب خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, میری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی میجر آپریشن ہو, اس سے پہلے اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں کسی بھی سرکاری ہسپتال میں بھی جاؤں گا تو میرا علاج نہیں ہو سکتا. کیوں کہ آپ نے علاج مہنگا کر دیا ہے. آپ نے جو ٹیسٹ گورنمنٹ فری کرتی تھی, اب آپ نے ان کو پیسے رکھ دیے ہیں. 1000 روپے میں, 2000 روپے میں, 3000 روپے میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. صحت سہولت کارڈ وہاں بیکار ہے. پھر آپ نے کہا جی ہم کسانوں پہ کریں گے, کام کریں گے. ایک اچھی بات ہے کہ پہلی بار کسی حکمران نے کسانوں کے بارے میں سوچا. آپ ایک زرعی ملک ہیں. سر انتہائی بہترین اصلاحات کسانوں کے بارے میں ماننی چاہیے, ہو رہی ہے. آپ ہمسایہ ملک کے کسان دیکھ لیں, سراپا احتجاج ہے, لیکن ہمارا کسان واقعی خوشحال ہے. سبسڈائز جو ہے وہ معاملہ پچھلی گورنمنٹ میں اس دور حکومت میں خوشحال ہے. اس بات کو ذرا پوری وضاحت کے ساتھ کریے. جس حکومت میں میں یہی کہہ رہا ہوں سر, اس حکومت میں باقاعدہ طور پہ کسان خوشحال ہے. سبسڈائز میٹرز ان کو دیے جا رہے ہیں. خالدی صاحب, بات کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا, اور بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ زرعی ملک ہونے کے ساتھ پاکستان میں آج تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کوئی زرعی پالیسی نہیں تھی. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت سی پالیسیز آپ لوگوں نے, پی ٹی آئی والوں نے آ کے بنائی, لیکن حقائق کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اس سے تو ہم نظریں نہیں چرا سکتے. میں نے ایگری ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکٹری سے ملنے گیا. میں نے کہا جی وہ آپ کا جو نہری نظام ہے وہ بڑا بہترین ہے. عمران خان صاحب اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. قادرہ کینال جو راجن پور سے گزرتی ہے, آخری تحصیل میں جاتی ہے, وہاں میں نے اپلیکیشن بھی لکھ کے گیا. میں نے کہا وہاں ہمارے جانور اور ہم انسان نہری پانی جو گندا پانی سمجھا جاتا ہے, ہم مل کے پیتے ہیں, اور پانی وہاں نہیں آنے دے رہی ہے. کیونکہ گورننس کا سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کے کمشنرز, آپ کے سیکٹریز کام نہیں کرتے. آپ کو کام یہ لینا نہیں آتا. کاش آپ تھوڑا سا کچھ وقت پہلے جاگتے, آپ ان لوگوں سے بھی پوچھتے جو ان چیزوں کے ذمہ دار تھے, جو دہائیوں تک اس ملک پر قابض رہے, حکمرانی کرتے رہے, لیکن وہ آج بھی لوگوں کو بیسک حقوق اپنے جانے تک نہیں فراہم کر سکے. یعنی آپ اس زرعی پالیسی پہ اور اس وہ کسانوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری پالیسیز کی بدولت 1100 ارب روپیہ زرعی آمدن میں اضافہ ہوا. کیا یہ میں جھوٹے اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں؟ اس کو آپ رد کر کے دکھائیں. آپ حضور, آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو حقائق ہیں وہ اس کے ٹوٹلی منافی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کے وعدے, ہمیں نواز شریف, شہباز شریف, زرداری سے تو کوئی امیدیں نہیں تھی. ہماری امیدیں ٹوٹی تو ہماری امیدیں لگی عمران خان سے. اچھا, ان 3 سالوں میں یکساں نصاب یہاں پہ رائج کیا گیا, زرعی پالیسی بنائی گئی, زرعی آمدن میں اضافہ کیا گیا. رائج نہیں ہے کہیں بھی ایسا نہیں, کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو آپ کا سلیبس دیا ہے وہ چلا رہا ہوں. کوئی پہلے کی پالیسی آئی ہے نا جناب, یہ اس کو ایک سال جب حکومتیں ریاستیں پالیسی دیتی ہیں تو اگر آ گئی ہے وہ امپلیمنٹیشن سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سروے ہوا, گیلپ نے سروے کیا, سب مانتے ہیں, اور جب 2018 میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی تھی تو ہم گیلپ سرویز پہ ہی چل رہے تھے. ان کی اعداد و شمار پاکستان تحریک انصاف بھی کوٹ کرتی تھی. 2019, 20, 21 کا یہ سروے ہے اور ملتا جلتا ہی ہے. عوام سے پوچھا گیا کہ پاکستانی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, مہنگائی ہے یا کرپشن ہے؟ تو 53% عوام نے بولا ہے مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے, اور 4% کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے. ہم سر ابھی بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں, ہماری کمر سیدھی نہیں ہو رہی سر. اچھا سر, ایک تو وہ جو آپ نے سرویز کی بات کی, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سال میں, ایک حکومت کے 5 سال کے دورانیے میں مختلف موقعوں پہ سرویز ہوتے ہیں. 5 سروے تو تقریباً سرویز کے مطابق, سرویز کے تو مطابق کشمیر کا الیکشن بھی اس کے برعکس رزلٹس آئے. یہ سیالکوٹ کا ابھی حالیہ دنوں کے الیکشن میں میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا 2018 سے پہلے پی ٹی آئی بہت کوٹ کرتی تھی. اب سر اب بھی سن لیں نا, میں تو اس کو رد نہیں کر رہا, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ جعلی ہے, یہ اپوزیشن نے مرتب کیا ہے, میں تو اس کو آن کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں ایکچوئل جو سرویز ہوتے ہیں وہ کیلکولیشن, اعداد و شمار ایک مخصوص حالات اور
مخصوص کوسچنز کے تحت کیے جاتے ہیں، لیکن اصل سروے ہوتا ہے جب آپ انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں. تو سیالکوٹ میں ابھی آخری الیکشن دیکھ لیں اور آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، اس میں تحریک انصاف کو اگر آپ 53% کہتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کیسے جیت گئی. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا، یا میں یہ مقصد میرا بات کرنے کا نہیں ہے یہاں پہ مسائل موجود نہیں ہیں، مسائل موجود ہیں، مہنگائی سے کبھی انکاری نہیں ہے، لیکن چیزیں بتدریج بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا آپ یہ دیکھیں، اگر صرف میں آپ کو پنجاب کی اور بالخصوص لاہور کی اگر بات کروں، سارے فنڈز، صاف پانی کے پیسے، تعلیم کے پیسے، صحت کے پیسے آپ نے پورے پنجاب کو، پورے شہر کو آپ نے کنکریٹ کا شہر بنانے پہ خرچ کر دیے، پلوں کی نظر کر دیے. کیا آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ آپ نے ایجوکیشن میں بھی ریفارمز لانی ہے، آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں بھی بہتری لانی ہے؟ اگر آج یہ کام ہو رہے ہیں تو آپ کو اس سے مسئلہ آ گیا. اور دوسری بات یہ دیکھیں، جب ملک کے پروجیکٹس کو آپ سبسڈی دے کے چلاتے ہیں، جیسے 12 ارب روپے سے زائد میٹرو بس کی، اور اس سے زائد 12 ارب سے زائد آپ کی اورنج ٹرین پہ آپ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے، تو پھر یہ جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں مصنوعی انداز میں چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ہم نے تو صرف ان چیزوں سے سبسڈی ہٹائے. مہنگائی تو ازخود ہونی تھی، چونکہ انہوں نے چیزیں کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے مصنوعی انداز میں کنٹرول کر کے رکھی تھیں. آج مہنگائی اگر وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھاتے، آمدن لوگوں کی بڑھاتے رہتے، تو آج شاید مہنگائی کا یہ عالم نہ ہوتا. اور چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. مہنگائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عام آدمی کی زندگی مشکل ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام ضرور ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب سے میں نے ایک بار پوچھا، جی آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، آپ کا اپوزیشن کون؟ ان کا جی اپوزیشن کہیں نہیں ہے، نواز شریف، شہباز شریف، باقی سارے ریلیونٹ ہو گئے ہیں. اگر ہماری کوئی دشمن ہے تو مہنگائی ہے. مہنگائی کو آپ کا وزیر داخلہ قبول کر رہا ہے، تو جناب میں نے بھی انکار نہیں کیا. اور ایک سر میں بات بھول گیا، آپ نے اپوزیشن کی بات اٹھائی تو آپ نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا، اپوزیشن خود فراری ہے. کبھی یہ متحد ہوتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، جب عوام کی حقوق کی بات آتی ہے، عوام کی حقوق کی بات آتی ہے تو یہ منتشر ہو جاتے ہیں. جب ان کو الیکشن میں ریفارمز کی بات کی جاتی ہے، ایک جدید طریقہ اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے، دونوں حضرات سے میرا یہی سوال ہے کہ 3 سالہ کارکردگی میں اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں. مانتے ہیں اچھے کام تو بہت اچھے ہیں، جو دوسرے کام ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، کام لیٹ ہو رہا ہے، لیکن 3 سال میں یہ سمجھتا ہوں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہو جانا چاہیے تھا. 3 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. بڑے بڑے گیمز نہیں بنائے انہوں نے، گیمز اس گورنمنٹ نے شروع کیے. عام آدمی کو گھر دینے کے لیے اس گورنمنٹ نے کام شروع کیے. کلائمیٹ چینج جو پچھلے دور حکومت میں کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا، کلائمیٹ چینج کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ انیشیٹوز لیے. تو آپ کو پتہ نہیں کام کیا نظر آئیں گے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، ریفارمز نظر نہیں آتی، سسٹم میں بہتری نظر نہیں آتی. تو سر میں اس پہ آپ کو کچھ اور کہہ نہیں سکتا، چونکہ ہم نے جو کیا وہ میں نے آپ کی نظر کر دی. ٹھیک ہے، فیٹف نے آپ کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، نہیں نکل پا رہے، آپ اس سے نہیں نکل پا رہے. کیونکہ آپ کے گرے لسٹ میں آپ بولنے دیں، آپ بولیے گا گرے لسٹ میں کیا تحریک انصاف لے کے آئی تھی؟ تحریک انصاف نے تو گریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے درجنوں اقدامات اٹھائے، اور آج ہم اس ڈینجر زون سے نکل رہے ہیں. تو آپ یہ بھی ملبہ ڈال دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈینجر زون سے نکل رہے ہیں. کچھ دن پہلے گنیش مندر میں، بھونگ میں مائنارٹی پہ حملہ ہوا. آپ کو فیٹف والے کیسے نکلنے دیں گے؟ آپ مائنارٹی فرینڈلی کنٹری نہیں ہے، آپ ویمن رائٹس کے چیمپئن نہیں ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ رائٹس پاکستان میں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا. بہرحال ڈیبیٹ جو ہے وہ کسی اور جانب جا رہی ہے. آپ صفاتی سطح پر ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے آپ فیٹف سے نکل نہیں رہے. خدارا وزیر اعظم سے کہیں، اپنے سفیروں سے کام لیں، بجائے ان کے کہ ان کو عیاشی کرائیں، ان کو پیسہ دیں، ان سے کام لیں کہ بھائی ہمیں عیاشی کا دور تو ختم ہو گیا. عیاشی کا اقتدار تو گیا، وہ تو لندن چلا گیا عیاشی کا اقتدار. اس عیاشی کو آپ نے بھیجا تھا، اور آپ کے ہی لوگ میڈیکل گراؤنڈز پہ بھیجا تھا. بعد میں پتا چلا دنیا کے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بھیجا، وہ میڈیکل تیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہی دھوکہ ہوا. اتنے معصوم کیوں ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ شان صاحب، میں نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا. بہرحال جو ہے وہ معاملات نواز شریف صاحب پہ بھی پہنچ گئے، آنا چاہیے واپس. جی
کیونکہ اب صحت جو ہے وہ ان کی ٹھیک لگتی ہے. لیکن حکومت کی کارکردگی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ہم یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی کنکلوژن بیسڈ جو ہے وہ ڈسکشن ہو, جس میں جو ہے وہ لوگوں کی, عوام کی رائے کو بھی سامنے رکھا جائے, جو کہ خالتی صاحب نے صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی امنگوں کے مطابق, اور ذیشان صاحب نے بھی انتہائی جو ہے وہ مؤثر طریقے سے, جو کہ ہم بھی مانتے ہیں, ایک بہت اچھی بات کی کہ ایسے کام بھی کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تھے. اور عمران خان صاحب کی تعریف بھی ہوئی ہے, اور جو کرونا اصلاحات پاکستان میں ہوئی ہیں, عالمی اداروں نے اس کی تعریف کی ہے, WHO نے اس کی تعریف کی ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے اس کی تعریف کی ہے. سو یہ معاملہ چلتے رہیں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس طرح کے مزید جو ہے وہ ڈسکشنز آگے بھی اپنے پروگرام میں لے کے آئی جائے. اور ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں, اور عوام کی بھلائی کے لیے جو کرنا ہے وہ کریں, تاکہ عوام جو ہے وہ بہترین انداز میں آپ لوگوں کو اگلے آنے والے الیکشن میں بھی لے کر آئے اور آپ کو بھی منتخب کرے. حافظ ذیشان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں. شیر علی خالتی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. چیئرنگ کراس لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.